अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर विजन में आपका इस्तकबाल है। चूँकि ये महीना दिसंबर का है और दिसंबर शहादत बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत के नाम से जानी जाती है। उसी हवाले से हमारे दरमियान शहर औरंगाबाद की एक मारूफ शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब कासमी हमारे दरमियान मौजूद है। मोहतरम जो है तो मोहतमीम है दारुल उलूम असहाब कैफ औरंगाबाद के और सेक्रेटरी राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया महाराष्ट्र और रुकन आम्मा भी है जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ग्रुप के। ये मोहतरम का तारुफ है। चंद सवालात है जिसके ज़रिए हम मोहतरम से रहनुमाई हासिल करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें अल्लाह ताला की होती हैं, अल्लाह ताला की मिल्कियत है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है अहब्बुल बिलादी इलल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह ताला को रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मोहब्बत उस जगह से है जहाँ मस्जिद हो, जहाँ अल्लाह का घर हो। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसलिए हज़रात फ़ुक़हा इकराम ने साफ़ तौर पर किताबों में लिखा है कि जो मस्जिद अल्लाह का घर हो वो हमेशा क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। अगर उसके साथ में कुछ ज़्यादती भी की गई तब भी वो अल्लाह का घर मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद जिसके मुताल्लिक़ सब जानते हैं कि उसे ढाया गया, उसे गिराया गया, ये तस्लीम है कि उसे गिराया गया। और दूसरा पहलू ये है कि बाबरी मस्जिद के इवज़ में बदले में 5 एकड़ ज़मीन दी गई। सवाल ये है कि ये ज़मीन जो 5 एकड़ दी जा रही है ये किस चीज़ के बदले में दी जा रही है? किसी न किसी दर्जे में ये ज़रूर तस्लीम है कि यहाँ पर मस्जिद थी, आप इसकी जगह दूसरी ज़मीन ले लीजिए और वहाँ बनाइए। ये इवज़ और बदला देना ये ख़ुद बताता है कि ये बात तस्लीम है कि वहाँ मस्जिद थी और मस्जिद लीगल थी, मस्जिद कानून थी, मस्जिद बनाई गई थी और दुनिया भर ने देखा कि मस्जिद को गिराया गया है। इसलिए जो मस्जिद थी वो क़यामत तक मस्जिद रहेगी और वो अल्लाह का घर ही रहेगा। जी, यानी बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, क़यामत तक ही रहेगी। हालात बदलते रहते हैं लेकिन वो अल्लाह का घर है। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, वो अल्लाह ही की मिल्कियत है। इसमें दूसरा सवाल ये है कि ये तो वो मामलात है जो बाबरी मस्जिद शहादत के हवाले से उसकी शरई हैसियत आप बयान कर रहे थे। उसमें एक बात ये आती है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, ताला लगने से लेकर फ़ैसला होने तक, इनमें जो अदालतों पे मुसलमानों का एतमाद था, तो क्या उस अदालती सिस्टम के ऊपर बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस फ़ैसले के बाद अदालती सिस्टम कमज़ोर हुआ या हिंदुत्व मजबूत हुआ? देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, इस मुल्क में सैकड़ों मज़हब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। एक बात यह है कि ये तमाम मज़हब के मानने वाले इंसान हैं, इनमें इंसानियत है, इनमें मानवता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानियत से है, मानवता से है। मिसाल के तौर पर इंसाफ और जुल्म, मिसाल के तौर पर सच और झूठ, मिसाल के तौर पर अमानत और ख़यानत, मिसाल के तौर पर किसी का हक़ देना, हक़ की अदायगी और उसका हक़ ले लेना, हक़ तलफ़ी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानियत से है। हर इंसान सच को अच्छा समझता है, झूठ को बुरा समझता है, अमानत को अच्छा समझता है, ख़यानत को बुरा समझता है। हर इंसान इंसाफ को, अदल को अच्छा समझता है, जुल्म को बुरा समझता है।
یہ بنیادیں ہیں انسانیت کی۔ بابری مسجد کے فیصلے کے وقت میں، جس وقت 9 نومبر کو یہ فیصلہ ہو رہا تھا، اس وقت میں ابتدائی جو چیزیں آ رہی تھیں، اس وقت ہر منصف، انصاف پسند اور ہر سیکولر ذہن اور ہر انسان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ اس رخ پر جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی تسلیم کر لی گئی کہ اب فیصلہ بابری مسجد کے حق میں آئے گا۔ لیکن اچانک فیصلے نے جو رخ لیا ہے، اور اس کے بعد میں 2 بہت اہم نکات ہیں۔ پہلے تو اس وقت میں یہ ہوا کہ بابری مسجد کے بجائے فیصلہ کچھ اور کیا گیا مسجد کے بجائے، اور دوسرا پہلو کہ اس کی جگہ 5 ایکڑ زمین منظور کی گئی۔ تو سوال وہاں پر یہی ذہن میں آیا کہ یہ 5 ایکڑ زمین کا دینا، یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ یہاں پر پہلے مسجد تھی۔ تو ایک سوالیہ نشان یہاں پر ہو گیا۔ دوسرے اس کے بعد میں اس فیصلے سے جو چیز کھل کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جیسا سسٹم کمزور ہوا یا ہندوتو مضبوط ہوا۔ ٹھیک، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور ڈیسیزن، ایک فیصلہ یہ آیا کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو گرایا، پہلے فیصلے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ بابری مسجد گرائی گئی، اس کے بعد میں پھر انہیں رہا کر دیا گیا، انہیں بری کر دیا گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہاں پر انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ انصاف کا خون ہونا یہ اصل میں مذہب سے بالا تر انسانیت کا خون ہے، یہ مانوتا کا خون ہے۔ اگر کہیں پر انصاف کا خون ہوتا ہے، سچ کا خون ہوتا ہے، حق کا خون ہوتا ہے، امانت کا خون ہوتا ہے، تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں، اس کا تعلق انسانیت سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوتوا ہو یا مذہبی شدت ہو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ یہ سمجھتے ہوں کسی چیز میں کہ ہم انصاف کا خون کر کے، ہم حق کا خون کر کے، ہم سچ کا خون کر کے اور ہم امانت کا خون کر کے ہم جیت رہے ہیں، تو شاید ان کا خیال اور ان کا جذبہ یہ جیت رہا ہو، ان کے اندر موجود جذبات جیت رہے ہو، لیکن انسانیت جو ان کے اندر موجود ہے وہ انسانیت ہار رہی ہے، وہ انسانیت شکست کھا رہی ہے۔ ہندوتوا کے اندر، ہندو مذہب کے اندر ماننے والے بعض وہ لوگ ہیں جو مذہبی شدت رکھتے ہیں، جن کو کٹروادی کہا جاتا ہے، لیکن ان میں اکثر سیکولر ہے، اکثر وہ ہے جو انسانوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس کسی کے اندر انسانیت ہوں گی، جس کسی کے اندر سچائی ہوں گی، جس کسی کے اندر حق کی مدد کرنا ہوگا، ہر ایسے انسان کے نظر کے اندر یہ بات ہوں گی، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس سے ہندوتوا مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ مذہب خود کمزور ہو رہا ہے، اور ایسے لوگ خود اس مذہب کو اس ملک کے اندر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جی، اس میں آخری بات، آخری سوال یہ ہے کہ اب بابری مسجد چونکہ فیصلہ ہو چکا، اس کی موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے، لیکن مستقبل میں اور مسلمان چونکہ مساجد سے جو شغف ہے، جو دل کی کیفیت مساجد سے لگی ہوئی رہتی ہے مسلمانوں کی، اس میں بھی بابری مسجد شامل ہے۔ تو بابری مسجد کے تعلق سے مستقبل میں مسلمانوں کی کیا مطلب ذمہ داریاں ہونی چاہیے، کیا لائے عمل ہونا چاہیے، اس تناظر میں بتائیے ہماری تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رزم حق و باطل یہ کوئی نیا قصہ اور نیا افسانہ نہیں ہے۔ ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ظلم یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حق کو دبا دے، لیکن الحق یعلو ولا یولا، سچ ہمیشہ سربلند ہی رہتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ کے اندر جو بابری مسجد کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک نے 2 جگہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے گھر کو چھیننے کی، اللہ کے گھر کے ساتھ میں زیادتی کی کوشش کی گئی۔ ایک جگہ قرآن پاک نے کہا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ کہ مسلمانوں کو مسجد سے، یعنی مسجد حرام سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ انہیں نکالا گیا ہے حرم سے، انہیں نکالا گیا ہے مکہ سے، ان سے مکہ کو چھین لیا گیا اور ان کو مکہ سے نکال دیا گیا۔
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، تو قرآن نے خود کہا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، حرم سے نکالنا حرم والوں کو۔ دوسرا واقعہ سورہ فیل کا مشہور ہے کہ جہاں پر ابرہہ نے یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کے گھر کو ڈھا دے، گرا دے، تو قرآن نے تو دو جگہ یہ ہمیں تاریخ بتائی ہے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ ہوا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب اللہ کے گھر کو بچانے والے موجود نہیں تھے، حضور کے دادا خواجہ ابو طالب بھی وہ اللہ کے حوالے کر کر چلے گئے۔ اس موقع پر جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی ہے پرندوں کے ذریعے سے۔ لیکن دوسرا موقع جو ہمارے نبی کی سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے نبی نے مدینۃ المنورہ میں جا کر چند سال صرف ایسی محنت کی ہے کہ اس محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ گھر، اپنا گھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جس وقت وہ گھر ہمارے نبی کے حوالے کیا گیا اس وقت اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور پھر ہمارے نبی جب اس میں گھوم رہے تھے تو اپنی لاٹھی سے وہ بتوں کو گرا رہے تھے۔ تو ہمارے نبی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آپ اگر اس وقت کے حالات میں بھی دنیا کے ممالک میں غور کریں تو ایسی آج بھی آپ کو نظیر مثالیں مل جائیں گی کہ کسی وقت میں کوئی چیز اللہ کا گھر مسلمانوں سے لے لیا گیا تھا، حالات بدلے اور وہ چیز مل گئی۔ تو ہم دنیا کے اندر یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ اگر آخری بھی لمحہ ہے تو ہمیں اس امید کے ساتھ جینا ہے ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہیں خدا کے رازدانوں میں۔ اگر ہم حق ہے، اگر ہم سچ ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم صحیح رہیں گے، ہوں گے، حق پر ہوں گے تو اللہ ضرور حالات کو بدلیں گے۔ اب صرف مجھے یہ بتلانا ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت سے چند چیزیں ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو مستقبل میں کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تنہا سارے عالم کے لیے کافی ہے۔ اگر آج اللہ چاہے تو اپنے زلزلے کے ذریعے سے ساری دنیا کو اللہ ہلا کر، اللہ ان کے قدموں کو اللہ رب العزت ان کے گھٹنے ٹکا سکتے ہیں، اللہ اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اور قیامت آنے والی ہے، قیامت کے وقت کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ ہی باقی رہیں گے۔ انا نحن نرث الارض، تو اللہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں مستقبل میں حالات بدلیں تو ہمیں ہمارے نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے چند کام کرنے پڑیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات آئے ہیں ان حالات کے اندر ہم نے اپنے ماضی کو نبی کی سیرت کی روشنی میں اس طرح نہیں گزارا جس طرح ہمیں گزارنا چاہیے تھا۔ شاید اسی وجہ سے حالات آئے ہیں، ورنہ اگر ہم آج روئے زمین میں نہ ہوتے تو اللہ تنہا اپنے گھر کے لیے اللہ رب العزت انتظام فرماتے اور آج یہ نہ ہوتا۔ کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کے گھروں سے وہ کام نہیں کیے ہیں جو کام نبی کی زندگی میں ہوئے۔ سب سے پہلے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ اگر آج جو ہو رہا ہے تو وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اور اللہ اگر ناراض ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے گناہ۔ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سارے مسلمان، جو مسلمان بھی اس وقت جہاں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس مشن میں ہیں، جس کام میں ہیں، وہ اپنی جگہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کر کر اپنے مستقبل میں جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو برے کام کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن پاک میں فیصلہ ہے۔ دوسری بات اس وقت یہ عرض کرنی ہے کہ دین اور سیاست جب الگ ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہمیشہ حالات ہوتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں صرف دین کی بات ہوتی ہے، ہماری مسجد میں ہمارے مستقبل کی کبھی بات نہیں ہوتی ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوں دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہماری مسجدوں کا جو نظام ہے
جو لوگ مسجدوں کے ذمہ دار ہیں اللہ کل قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے۔ اگر وہ مسجدوں کو صرف اور صرف چند چیزوں کی حد تک رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اس محلے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی ہر پہلو سے ترقی اور کامیابی کا مرکز مسجد ہے۔ مسجد یہ مرکز ہدایت ہے، اور ہمارے نبی کی سیرت پڑھیے، ہمارے نبی کے زمانوں میں فیصلے کی بھی جگہ، حتیٰ کہ بعض دفعہ سزا دیے جانے کی بھی جگہ، مال کی تقسیم کرنے کی جگہ، ہر چیز کا مرکز وہ مسجد تھی۔ اس لیے آج مسلمانوں کی جو مسجدوں کے ذمہ دار ہے، آج اگر وہ مسجدوں کے نظام کو صحیح نہیں کریں گے، کل ان کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تیسری بات، ہمارے قوم میں جتنے بھی لوگ قائد اور لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، دانشوران ہوں، سیاسی طاقت اور قوت رکھنے والے ہوں، اس ملک کے مستقبل میں ہمارے نبی نے مدینہ میں جانے کے بعد 5 سال تک مدینہ ایک جمہوریت کی کیفیت میں رہا ہے، جہاں آپ نے میثاق مدینہ کو پیش کیا، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد مدینہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ ہمارے قوم کے قائدوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور سر جوڑ کر بیٹھ کر مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے بارے میں سوچیں، اور مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے کوئی لاہے عمل طے کریں۔ جب تک قوم کے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ذمہ دار بنائے ہیں، چاہے کسی بھی پہلو سے، اس کے لیے مستقل سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے اور محنت نہیں کریں گے، معاملہ اسی طرح بکھرا بکھرا چلے گا، امید نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ ہم اپنے نبی کی سنت سے اور سیرت سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ اس لیے آج قوم کے قائد چاہے وہ جو بھی ہوں، وہ نبی کی سیرت کی روشنی میں انہیں مل کر بیٹھنا ضروری ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری پہ سوال ہے۔ اور اس کے بعد میں عام مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت میں 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نبی کو کامیابی ملی اور اللہ کا گھر دوبارہ ملا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاملات وہ صاف ہونا چاہیے، جیسے نبی کی زندگی میں صاف معاملات تھے۔ امانت، وعدے کو پورا کرنا، سچ، جھوٹ سے بچنا، خیانت سے بچنا، اور برادران وطن کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ آج برادران وطن کے دلوں میں اگر ہماری محبت پیدا ہوں گی تو مدینہ میں یہی ہوا۔ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، وہ سب اسلام کے اندر آ گئے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر میں جتنے مشرکین بچے تھے، وہ سب معاملات کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام کے حلقے میں آ گئے۔ ہمارے معاملات جو برادران وطن کے ساتھ ہے، لین دین کے، کاروبار کے، اڑوس پڑوس کے اعتبار سے، اگر ہم نے اپنے نبی کے نقش قدم پر اس چیز پر خاص توجہ اگر دی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے چند سالوں میں پھر وہی حالات دوبارہ ہوں گے۔ اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے، ہمارے نبی نے ابتدا ہی سے انسانیت کا دل جیتا ہے۔ روئے زمین میں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، زبان خلق کو نقار خداوندی سمجھو۔ ہمارے نبی نے انسانیت کا دل جیتا ہے خدمت کر کر۔ آج ہم مسلمان جہاں بھی رہیں گے، اگر خدمت کریں گے تو چند دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ فاتح زمانہ بن جائیں گے۔ وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں جس قوم کے اخلاق کی چلتی ہے تلوار، اس قوم کے نہیں دنیا میں کچھ بھی حقیقت جس قوم کے اخلاق کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ تو یہ ہمارے نبی کی وہ سیرت ہے کہ جس کو ہر مسلمان نے اگر اپنایا، حالات اللہ سب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے جیسے نبی کی سیرت میں اللہ نے بتلا دیا کہ چند دنوں کے بعد حالات بدلیں، اور اللہ نے اپنا گھر نبی کے حوالے کیا۔ جو چابی گزشتہ سال عثمان ابن مظعون کے پاس تھی، آج وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ حالات لائیں گے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جمنے والے ہیں، یہ اللہ کے لیے جمنے والے نہیں ہیں۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں یا قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں 2 جگہ یہ کہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ دوسری جگہ کہا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں لیعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہمارا مستقبل صحیح ہوا
تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حالات کو بدل دیں گے، اور یہ ہوں گا انشاءاللہ، بشرطے کہ ہم مستقبل کے اندر وہ کام کریں جو ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتلاتی۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم مفتی محمد محسن صاحب قاسمی ان سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے، اور مفتی صاحب نے بڑے ہی تفصیلی انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ میں وحدت اسلامی کا ادنیٰ سا خادم عبدالکریم آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔